सुधरने वाले हैं, वहाबिये से भला कब सुधरने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला वबरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल दे। सामिन इकराम, ये शख्स है, इसकी ख़बर आई मेरे पास कि ये बहुत बड़ा लौंडियाबाज और कोठे पे जाने वाला इंसान है, और कुछ दिन से इसने दाढ़ी वगैरह रख ली और फेसबुक पर बैठ करके ये बरेलवियों को मुशरिक, कब्र पुजारी और पता नहीं क्या क्या अलकाबों से नवाज रहा है। अब देखिए, ऐसे नाअहल जाहिल लोगों को हम जब बोलते हैं तो ये लोग कहते हैं, हमारे कुछ दोस्त, हमारे भाई कहते हैं कि भाई ऐसे ना बोला करो, उसको बोलने का मौका दिया करो, ये किया करो, वो किया करो। लेकिन जब ये लोग हमारे व्हाट्सएप पे आकर के गाली गलौज करते हैं तो वो कोई नहीं देखता, क्योंकि हम वो दिखाते नहीं हैं। हम लोग तो बहुत सब्र करके रखते हैं, लेकिन अगर यही काम आपके साथ कोई करे तो आप सब्र नहीं कर पाएंगे। चले बहरकैफ, अब देखिए, ये शख्स है, ये फेसबुक पर इसने एक पोस्ट डाली कि मैं कुरान और हदीस जब पोस्ट करने लगा और मैं करता हूँ तो कुछ लोग गाली गलौज करते हैं, मुझे कहते हैं कि तू बहुत बड़ा महक़िक़ है, ये है वो है। अब देखिए, मैं कुरान हदीस पोस्ट कर रहा हूँ, लोगों तक हदीसें पहुँचा रहा हूँ, कुरान की आयतें पहुँचा रहा हूँ, और ये हकीकत नहीं बता रहा है कि ये गलत इस्तदलाल करके लोगों को मुशरिक और काफिर भी बना रहा है। तो इसका नंबर आया मेरे पास, इसकी वीडियो आई मेरे पास। जब मैंने इसको कॉल लगाई और मैंने सिर्फ उससे एक मसला पूछा तो देखिए कैसे टेढ़ा हो गया ये, और कैसे ये बड़बड़ाने लगा, पागल हो गया ये। क्योंकि हम लोग जो मसले में तकलीद करते हैं इमाम अबू हनीफा की, तकलीद ये भी करते हैं लेकिन ये छुपाते हैं, छुपा के करते हैं, क्योंकि कुरान हदीस में बहुत से ऐसे मसले नहीं हैं जो अखज़ करके मुहद्दिसीन ने हमें निकाल के दिए। तो अब ये इनका हाल है। अब देखें, आप सुने रिकॉर्डिंग को, आपको समझ में आ जाएगा। और ये शख्स जो है बरेलवी हजरात को बहुत बुरे बुरे अलकाबों से नवाजता है। तो इसी के जवाब में इसको दो बातें मैंने भी सुनाई, बेहतरीन वाली। लेकिन मसला ये है कि राजस्थान का ये रहने वाला है कहीं का, और बदकारी करना इसका काम है। और इसी के ताल्लुक से इससे सवाल पूछा तो देखिए सवाल का जवाब ये नहीं दे पाया। अब हम लोग बद मज़हब जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, स्वामी नरसिम्हा गंध हो गया, और अभी हाल फिलहाल में एक लेडीज़ है जिसका नाम लेना मैं पसंद नहीं करता, उस लेडीज़ ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से पोस्ट डाली। हालांकि उसको पुलिस ने पकड़ा, वो जेल में गई। लेकिन जब ये लोग जो नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं तो हम लोग बड़ा बिलबिला जाते हैं, बड़ा आग बबूला हो जाते हैं। और जब हम लोग कुछ वक्त तक नहीं बोलते तो हमें इल्ज़ाम लगाया जाता है, तुम आशिक रसूल नहीं हो, तुम नहीं बोलते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। लेकिन जब हम अपने ही कौम के छुपे हुए ऐसे जलील और ख्वार इंसान को पकड़ते हैं और जब इनको दो चार बातें बोल देते हैं तो हमारे ही कुछ मसलक के लोग कहते हैं कि भाई इस तरीके से बात मत किया करो, ये मत किया करो, वो मत किया करो, और हम लोगों का खून खौलता नहीं है। चले बहरकैफ, तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि हम लोग खामोश इतना रह चुके कि हमारी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो नामों से रिसालत के लिए आवाज़ बुलंद करें, चाहे वो भेड़ की खाल में शेर हो और शेर की खाल में भेड़ हो। ये दोनों चीज़ें आप समझ जाएंगे, समझदार होंगे तो। यानी अपने ही मुसलमान कहने वाले भेड़िए हों या गैर कौम के ऐसे जलील और ख़ार भेड़िए हों जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। देखिए, ये हिंदुस्तान अमन का मुल्क है और यहाँ की प्रशासन पे हमें पूरा एतबार है। लेकिन कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं कि जो इस मुल्क में अमन और शांति नहीं चाहते, जो एक दूसरे से लड़वाने के लिए कुछ हद तक ऐसी ऐसी पोस्टें करते हैं कि ताकि कौम भड़के और दंगे फसाद हो। लेकिन हमें ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना है जो हमारी नबी की शान में गुस्ताखियाँ करें, चाहे वो हमारे मुसलमान कहने वाले कुछ नाअहल लोग हों, वहाबी हों, देवबंदी हों, शिया हो, रावजी हो, कादियानी हो, या गैर कौम के अंदर रहने वाले ऐसे भेड़िए हों जो गैर कौम को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सारे हिंदू
بھائی جو ہے وہ اس طریقے کے ذہن والے نہیں ہیں جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کریں. کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں اور ان کے لیے ہم لوگ آواز بلند کرتے ہیں, کرتے رہیں گے, اور ایسے لوگوں سے ہمیں لڑنا ہے, اور ایسے لوگوں سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, اور ہمارے ان اچھے بھولے بھالے ہندو بھائیوں کو بھی بچانا ہے جو ہمارے ساتھ کافی روز سے ملک میں رہ رہے ہیں, اور وہ بھی امن چاہتے ہیں, ہم بھی امن چاہتے ہیں. تو ہم لوگوں کو مل کر کے ایسے لوگوں سے لڑنا ہے. اب ایسے چند لوگ پیدا ہو گئے ہیں. چلیے بہر کیا بات کافی لمبی ہو جائے گی, تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جب ہمارے ہی قوم کے اندر ایسے بھیڑیے چھپے ہوئے ہیں جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, لباس اسلام کا اوڑھے ہوئے, لبادہ اسلام کا اوڑھے ہوئے, تو انہی لوگوں سے جب ہم لوگ جنگ کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں سے جنگ کیوں نہیں کریں گے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ ریکارڈنگ کو شیئر کیجیے, دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. کیسے ہیں, خیریت سے؟ جی الحمدللہ. ارے بھائی فیس بک پہ آپ کا ویڈیو دیکھتا ہوں میں, بڑی مشکل سے نمبر نکالا ہے آپ کا. ارے یار فیس بک پہ تو نمبر آرام سے مجھے ویسے میسج کرتے تھے آپ. ارے بھائی بس جی کیا بتاؤں, آپ کی ویڈیو سنتے ہیں, سنی ہم نے ویڈیو. جی ابھی جو پوسٹ کی تھی آپ نے, قرآن حدیث پوسٹ کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں. جی جی اچھا میں پوچھا تھا بھائی جان, جیسے ہم غسل کرتے ہیں ہاں تو غسل کے فرض واجب سنت کیا کیا ہوتی ہے؟ جی واجب کیا؟ واجب مطلب جو ہاں واجب کی کیا کیا ڈگری ہے کہ وہ غسل واجب کب کب ہو جاتا ہے؟ اچھا وہ تو میں نے پوسٹ ڈال رکھی ہیں ساری. تھوڑا بتا دیتے تو. اچھا غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں کتنی اور سنت کتنی ہے؟ سنتیں ہوتی ہیں. اچھا آپ کو پتہ ہے کیا؟ پوچھ رہا تھا, تھوڑا سا بتا ہاں دیتے. اچھا جنازے میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. نہیں آپ دوسرے حساب سے پوچھ رہے ہیں نا. میں نے کون سے دوسرے حساب سے پوچھا؟ جی جی جنازے کی نماز کیسے پڑھتے ہیں آپ کو پتا؟ جنازے کی نماز تو جب جنازے کی نماز ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں, وہ تو پتہ ہی ہے, 4 تکبیروں کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا جی کیا کیا پڑھتے ہیں اس کے اندر؟ پہلے میں ثنا پڑھتے ہیں. اچھا جی اور بتاؤں؟ جی جی بالکل, اور کیا ثنا پڑھتے ہیں اس میں. پہلے آپ میرے سوال کا تو جواب دے دیں, پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. جی بالکل. جی جی 4 فرض ہوتے ہیں غسل میں. اصل میں 4 فرض ہوتے ہیں. ہوتا ہے 5 ہوتے ہوں گے, یہ 6 آپ ہوتے ہیں. تو آپ بتائیں, آپ قرآن حدیث میں نے پوسٹ کر رہے ساری ہیں. پوسٹیں ڈال رکھی ہیں, آپ کو ایسا کیوں لگا کہ مجھے فرض کے بارے میں بھی نہیں پتا ہوگی؟ بتا دے ذرا مجھے سوال کا جواب دے دیں. جیسے بیت الخلاء میں کسی نے بدکاری کیا, ہاں اب لوگ نوجوان لڑکے ہاتھوں سے بدکاری کرتے ہیں نا بیت الخلاء میں. جی جی اب اس نے بدکاری کیا, اس کے بعد وہ غسل کیا, ہاں تو بنا توبہ کیے اس نے غسل کر لیا, تو غسل ہو جائے گا؟ قرآن حدیث سے ذرا جواب دے دیں اس کا. اچھا جی مطلب وہ بیت الخلاء کے اندر ہی. بدکاری کیا اس نے, ہاں اب اس نے تو وہ غسل کر توبہ لیا. کہاں کرے گا تو وہی بیت تو میں الخلاء آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, جواب دے دیں ذرا. آپ قرآن حدیث والے ہیں نا, آپ قرآن حدیث سے ذرا جواب دے دیں اس کا. قرآن میں کہاں لکھا ہے اور حدیث میں کون سی حدیث ہے, ذرا پڑھ کے بتا دیں. اچھا جی تو یہ جواب قرآن حدیث سے دینا پڑے گا. بالکل, آپ قرآن حدیث والے ہیں نا. آپ ہی تو کہتے ہیں کہ میں قرآن حدیث خود سے سمجھتا ہوں, پوسٹ کرتا ہوں. میں نے کب کہا کہ میں نے خود ابھی سے تو ویڈیو میں بولا کہ سمجھتا ہوں؟ میں قرآن حدیث خود سے سمجھ کے پوسٹ کرتا ہوں, تو لوگ چڑھتے ہیں کہ گمراہ ہو جاؤ گے. میں نے یہ کب کہا کہ میں خود سے پوسٹ کر کے. آپ کون پوسٹ خود کرتا سے ہے, آپ ہی تو مطلب کرتے ہو نا. خود سے ارے مطلب پہلے کیا آپ نے ہوتا ہے؟ سنو, پہلے آپ نے اس کو پڑھا, پڑھنے کے بعد پھر پوسٹ کر دیا, تو خود سے پڑھ کے پوسٹ کر دیا. دیکھو پڑھنے کی بات ارے الگ جواب ہوتی دے ہے. دیجئے بھائی, تھوڑا میں نے جو ابھی سوال کیا اس کا دے تو جواب رہا دے ہوں, دیجئے. خاموشی سے سنو گے نہیں. جواب دیجئے, قرآن ہیں؟ حدیث سے جواب دیجئے. آپ قرآن حدیث والے ہیں. ایک بات بتاؤ, یہ جو قرآن حدیث ہے ہوں اگر میں پوسٹ کرتا ہوں, ہوں ٹھیک ہے, ہوں تو یہ حدیث کی کتاب میں نے لکھی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی, قرآن میں نے لکھا. سنیے نا میری بات تو سن نہیں لیجئے. نہیں بات تو سنیں, اب میری ابھی بات سنا سنیں رہا گے ہوں, نہیں آپ. ہاں میں سن قرآن رہا حدیث ہوں. والے ہیں, سنو میری بات میرے بھائی. ہم قرآن حدیث والے ہیں, ہوں ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیں, اگر میں پوسٹ کرتا ہوں تو کیا قرآن میں نے لکھا؟ جواب دے دوں, کیا حدیثوں کی کتابیں میں نے لکھی؟ اب میں جواب دے دوں. نہیں نہیں آپ بتائیں اور ہاں کیا. تو جواب دے رہا ہوں نا.
بالکل بالکل کوئی لکڑی کا کام کرنے والا انجینئر کی کتاب پڑھ کے انجینئر نہیں بن سکتا. اگر انجینئر کی کتابوں کی پوسٹنگ کرے گا اور کہے گا بھائی انجینئر کی کتاب جس نے لکھی ہے میں تو صرف پوسٹ کر رہا ہوں، تو جب اچھا اس کو انجینئرنگ پڑھنے کے بعد پتہ لگے گی کہ انجینئرنگ کی جو کتابیں ہیں وہ کیا سمجھا رہی ہیں، اور انجینئرنگ کا ایک کورس ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے اللہ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 15 میں فرمایا سیکھو اس سے جو علم والے ہوں. ہاں علم والوں سے مراد قرآن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں کی کیٹیگری میں ان کو ڈال دیا. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام نازل ہوا. بالکل تو جو انعام نازل جن کے اوپر ہوا ہے انہوں نے قرآن حدیث کی وضاحت اپنی اپنی کتابوں میں کی ہوئی ہے. اپنی اپنی کتابوں کے اندر وضاحت کے ساتھ ساتھ حدیث کی شرح، قرآن کی تفسیرات کی ہوئی ہے. سب کچھ پہلے سے موجود ہے. تو سب کچھ پہلے سے جب موجود ہے اس کو چھوڑ کے تم جیسے 2 کوڑی کے آدمی کی پوسٹ پہ کون چلے گا؟ یہ بتاؤ. وہ 2 کوڑی کے آدمی کی پوسٹ کہاں سے ہو گئی؟ 2 کوڑی کے آدمی کی پوسٹ ہو گئی نا. اچھا تم نے حدیث کون سی پوسٹ اچھا کی ایک تھی؟ بات بتاؤ، حدیث کون سی یہ پوسٹ کی تھی تم نے؟ صحیح، یہ جو صحیح بخاری کی کتاب ہے یہ کس کی ہے؟ صحیح 2 بخاری کوڑی کے کی آدمی کی کتاب، ہے؟ سنو صحیح بخاری کو سمجھنے کے لیے اس کے برابر کا علم بھی ہونا چاہیے نا. چلو بات سنو میری اب، نہیں انجینئرنگ کی نہیں کتاب اب کو پڑھ بات کے سنو، انجینئر بن جاؤ گے آپ؟ یہ چلو بتاؤ پہلے. انجینئر سے سن لو اب میری بات، ہوں انجینئر کی بات سنیں آپ. یہ بتائیں کہ انجینئر بننا فرض ہے؟ ڈاکٹری پڑھنا فرض ہے؟ عالم بننا فرض ہے. بالکل عالم بننا فرض ہے. کہاں لکھا ہے؟ بالکل بالکل کہاں لکھا ہے؟ عالم بالکل بننا فرض فرض ہے میرے یا علم بھائی. سیکھنا، علم دین سیکھنا واجب ہے؟ ہاں، تو پھر عالم کیا سکھاتا چلو لوگوں کو؟ عالم کیسے بنتے ہیں ذرا بتا دیجئے تھوڑا سا قرآن نہیں حدیث سے. عالم بننا وہ فرض نہیں ہے. نہیں ہے فرض عالم بننا. عالم کہتے کس کو؟ عالم کہتے ہیں اس کو جس کے اوپر سند قائم ہو جائے کہ ہاں یہ شخص جو ہے خود سے قرآن حدیث سے مسئلے کو اخذ کر لے گا. جیسے امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، انہوں نے خود سے مسئلے کو اخذ کیا، خود سے اسم و رجال کی تحقیق کی، خود سے اسم و رجال کے بعد پہلے علم حاصل کیا، اس کے بعد انہوں نے قرآن حدیثوں کو اکٹھا کیا، حدیثیں لکھی. پہلے حدیثیں اکٹھا نہیں کی، پہلے علم حاصل کیا. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بیت الخلاء میں کسی نے بدکاری کی تو وہ غسل کیسے کرے گا؟ یہ اس کا اچھا ایک جواب دو. بات بتاؤ گے، جب تم ابھی کو غسل جتنے کے بھی بارے میں نہیں نہیں معلوم ہے تم قرآن حدیث آپ نے جو سکھاؤ گے؟ محدثین کا جو نام لیا ہے ابھی، تو مجھے ذرا اب یہ بتائیں کہ میری پوسٹ کے اندر کوئی ایسی پوسٹ دکھائیں کہ کسی ایسی پوسٹ میں نے یہ لکھا ہو کہ آپ یہ کی ابو پوسٹ میں حمیرہ نے لکھا ہے، سنیے آپ کی پوسٹ اس کے کی، اندر حوالے دیے ہوئے گئے سنیے ہیں. نا بھائی، ٹھیک ہے، سنو نا. آپ نے پوسٹ کی بخاری شریف، ایک عالم نے پوسٹ کی بخاری شریف، تو آپ نے علم کو سیکھا نہیں، عالم نے علم کو سیکھا پھر اس نے پوسٹ کی، تو ہم کس کی بات کو مانیں گے؟ عالم کی بات کو عالم مانیں کی گے. بات کو مانیں گے. اب آپ نے پوسٹ کی تو آپ خود سے عالم بن گئے، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ ارے خود سے بھائی عالم سے بن گئے، جب بنا جاتا جب ہے آپ کہ خود جب سے میں اس عالم بن میں گئے، اپنا نہ لقمہ ڈالوں گا. آپ لقمہ ڈال رہے ہیں نا. آپ نے ایک جملہ کہا میں کہ میں کون سا جملہ؟ قرآن حدیث پوسٹ کرتا ہوں تو لوگ چڑھتے ہیں. بالکل تو لوگ کس وجہ سے چڑھتے ہیں اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں نا. مجھے بیت الخلاء میں بندے نے بدکاری کی، وہ کیسے توبہ کرے گا، وہ غسل کیسے کرے گا، ذرا اس کا جواب دے دیں مجھے آپ. جب آپ کو غسل کا نہیں پتا ہے تو آپ تو دنیا کو دین سکھانے نکلے ہو، پوسٹ نہیں کرنے نہیں نکلے ہو، آپ کا قرآن کام ہے نا. حدیث پوسٹ کرو گے تم. نہیں ایک بات بتاؤ ہاں کہ میں آپ کچھ نہیں بتاؤں گا، چڑ تو بیت یہی ہے الخلاء کا بھائی. جواب دو. بھائی میرے چڑ تو یہی ہے، کیونکہ قرآن کہتا آپ ہے کی کلیئر دکھ جاہلوں، رہی ہے چڑ. سنو قرآن نے 2 کیٹیگری بتائی، ایک جاہل اور ایک عالم. جاہل عالم کے برابر نہیں ہو سکتا. اگر جاہل کوئی دین سکھانے نکلے تو اس سے دین نہیں سیکھنا. جیسے مرزا پلمبری بیٹھا ہے جاہل ہے، وہ دین سکھا رہا ہے. طارق مقصود جاہل ہے، وہ دین سکھا رہا ہے. کہ معراج ربانی کوئی عالم نہیں ہے، دین سکھا رہا ہے. توصیف البیمان کوئی عالم نہیں ہے، دین سکھا رہا ہے. یہ ڈاکٹر ذاکر نالائق کوئی عالم نہیں ہے، دین سکھا رہا ہے. قرآن کی آیت ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جب ایسے جاہل مارکیٹ میں اتر گیا تو عالم کا کیا ہوگا؟ نہیں تو ایک بات بتاؤ نا، پھر عالم ہے کون؟ ہاں یہ پوچھو نا کون ہے نہیں نہیں عالم، کون ہے ہے کون؟ عالم؟ کون ہے؟ امام بخاری کی شرح کرنے والے حضرت امام اظہر اچھا اچھا اسقلانی. اچھا جب شرح موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو تم جیسے جاہلوں شرح سے، کیا ہوتی ہے یہ بتاؤ پہلے تو. جب تمہیں شرح کا نہیں شرح پتا، ہوتی کیا ہے؟ شرح کیا ہوتی ہے ہوں نہیں معلوم تمہیں؟ شرح ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے شرح؟ جیسے میں اس کو بتاتا ہوں کہتے ہیں شرح. شرح. سنو شرح کیا ہوتی ہے، سنو. جیسے تمہارے بھائی کا جھگڑا ہو گیا، تمہارے بھائی نے تمہارا سر پھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا. اب آپ کی بیوی نے بیان کیا بھائی میرے پتی کا ان کے بھائی نے سر پھوڑ دیا، یہ ہو گیا کلام.
ان کا کہنا. اب اس کی وضاحت جو کرے گا کہ سر کیوں پھوڑا، کیا وجہ تھی جو وہاں جھگڑا ہوا، کیا وجہ صورت حال ہوئی تھی، دونوں بھائیوں کے بیچ میں کیا بات ہوئی تھی، تو اس کی جو وضاحت کرے گا اس کو کہیں گے شرح. مثال کے طور پر حدیث لکھ دی امام بخاری نے، اب وہ حدیث کیوں آئی، کس وجہ سے آئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کے پس منظر کیا تھا، اس کو لکھنے والے کو کہیں گے شرح. امام حجر اسقلانی نے اس کی شرح لکھی ہے بخاری شریف کی، جیسے فتح الباری شرح بخاری. امام بخاری نے کیا لکھا، جیسے امام بخاری حدیث لے کر کے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا کہ بیٹھ کے پانی پیو. اب امام حجر نے لکھا کہ یہ بیٹھ کے پانی پیو حضور نے فرمایا، لیکن وجہ کیا تھی، یہ حدیث کیوں حضور نے بیان کی، وہاں پہ کیا صورت حال تھی، اس کی شرح کی امام حجر اسقلانی نے. تو وہ دونوں چیز ہمارے پاس موجود ہے. تو جب موجود ہے تو موجودگی میں جاہل آدمی بیچ میں ٹانگ اڑا کر کے اپنی حدیث کو پوش کرے اور شرح پوش نہ کرے، آدھا علم سکھائے آدھا نہ سکھائے. تو تم کو جب یہ نہیں پتا غسل کے واجب کیا ہے، غسل کی سنت کیا ہے، غسل میں اگر کوئی بدکاری کر لے تو وہ توبہ کیسے کرے گا، تم دین سکھاؤ گے؟ اچھا میں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا. بتاؤ ذرا، بتاؤ کیسے ہوگا، اس نے بدکاری کی غسل خانے کے اندر، وہ کیسے کرے گا، غسل کیسے کرے گا، بتاؤ ذرا. اچھا قرآن حدیث سے جواب دینا، حدیث پڑھ دینا. قرآن حدیث سے سنو میری بات، آپ قرآن حدیث کو مانتے ہو نہیں یہ بتاؤ؟ الحمدللہ ہم ہی تو مانتے ہیں، تم جیسے جاہلوں کی بینڈ کیوں بجا رہے ہیں؟ کیسے مانتے ہو؟ ایسے مانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، جیسے مثال کے طور پر اللہ کو سمجھنے کے لیے پیغمبروں کو سمجھنا پڑے گا، بالکل صحیح بات ہے. اللہ کے ولی کو سمجھنا پڑے گا. ہاں اسی طریقے سے قرآن حدیث کو سمجھنے کے اللہ کے لیے ولی کو بولے اصل میں اللہ کے ولی جو بخاری شریف میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. اللہ اس کے پیر، قرب کا قرب مطلب ہوتا ہے اللہ کی دوستی حاصل کر لے. اور جیسے قرآن میں، اصل میں جیسے قرآن میں غدار ہوگا، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا، سنو نا بھائی، سنو تو صحیح، پہلے سنو. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شیطان کو مہلت دی تو شیطان نے کہا مجھے اس وقت تک کی مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ نے فرمایا تو میرے کامل بندوں کو بہکا نہ پائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو معبود بنائے، چاہے وہ انبیاء کے پتلے کو معبود بنا لے، چاہے انبیاء کو معبود بنا لے، چاہے اولیاء کو معبود بنا دے، معبود بنا لے، تو وہ مشرک ہو جائے گا. ٹھیک، اب مجھے آپ جواب دے دیں، میں نے آپ کے اتنے سارے سوالوں کا جواب دے دیا. باتھ روم کے اندر بیت الخلاء میں کسی نے بدکاری کر دی، اب وہ غسل کیسے کرے گا؟ قرآن حدیث سے جواب دے دیجیے. محقق صاحب باہر نکل کے پہلے توبہ کرے گا. وہ کہاں لکھا ہے؟ حدیث پڑھیں بھائی، توبہ کرنا جو ہے حدیث پڑھیں پہلے. آپ کون ہے؟ آپ کون ہے؟ آپ کون ہے؟ آپ کی میں تکلیف کیوں کروں گا؟ قرآن کی آیت پڑھو. قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جو بدکاری کرے گا، کہاں لکھا ہے؟ آیت پڑھو، آیت پڑھو. توبہ کرے گا بھائی. بیت الخلاء میں کسی نے بدکاری کر لی، وہ باہر نکل کے توبہ کرے گا. یہ آیت کٹ ٹو کٹ دکھاؤ، آپ کی تکلیف تھوڑی کرنی ہے مجھے. ایک بات بتاؤ، میں کچھ نہیں بتاؤں گا. حوالہ دو، حوالہ. اچھا یہ بتاؤ کہ میں کچھ نہیں بتاؤں گا بھابھی صاحب. کس نے کی؟ اب وہ تو وہی جانے نا جس نے کی. ثابت کرو نا کہ کس نے کی بدکاری. آپ نے کبھی نہیں کی. اسے بتاؤ. آپ نے کبھی کی یا نہیں کی؟ نہیں کی. اللہ کی قسم کھا کے بولو. اللہ کی قسم. آپ نے کبھی بیت الخلاء میں بدکاری نہیں کی؟ نہیں کی. چلیں، آپ کسی کی ذمہ داری لیں گے؟ سنو میری بات. چلو مثال کے، ہاں چلو مثال کے طور، اللہ کی قسم مثال کے طور پر تم نے نہیں کری. سنو مثال کے طور پر سن تو لو. ارے تم نے بدکاری نہیں کی. سن تو لو، صبر تو کرو. میرے بھائی مثال کے طور پر، مثال کے طور پر میں نے کر لی بدکاری. چلو میں نے کی. اب کیسے کروں گا توبہ؟ کیسے کری؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. آپ محقق ہے نا؟ آپ نے توبہ کی تو کیسے؟ آپ محقق ہے نا بھائی، آپ محقق ہیں، آپ کسی کی تقلید نہیں کرتے نا. بھائی مجھے نہیں پتا. میں نے مسئلے کا جواب کیسے دو گے؟ مسئلے کا جواب کیسے دو گے؟ مسئلے کا جواب کیسے دو گے بھائی میرے؟ آپ یہ بتاؤ. آپ اسی لیے کہتا ہوں، اسی لیے کہتا ہوں وہابی کی کسی ماں نے حلالی بچہ پیدا نہیں کیا. کسی ماں نے حلالی بچہ پیدا نہیں کیا وہابی کی. توبہ کیسے کی؟ ایک مسئلہ پوچھو، وہابی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پھر قرآن حدیث کو چھوڑ دیتا ہے. میری بات کا جواب دو. میں نے کی تو میں کیسے توبہ کروں گا؟ تو ہاں تو تم بتاؤ نا. تم اپنے اچھا ایک منٹ، سمجھ رہے ہو. اچھا ایک منٹ تم نے توبہ کیسے کی یہ بتاؤ. جناب بڑھاؤں مت. آپ کے بیٹے نے بدکاری کی، آپ کے پاس آیا، ابو جان میں نے ایسے ایسے کر لیا، تو اس کو کیا جواب دو گے؟ آپ نے توبہ کیسے کی یہ بتاؤ پہلے. دیکھیے سامعین اکرام، یہ ہے وہابیوں کا حال. یہ خبیث کا بچہ بیٹھ کے یوٹیوب پر دین سکھا رہا ہے.
मेरे मुंह اور पे یہ उंगली خبیث کا तो بچہ तू है। ایک مسئلے کا جواب अबे نہیں دے سکتا. अबे तू یہ हराम وہابی کہتے ہیں کہ تم تقلید کرتے ہو, یہ وہابی کہتے ہیں کہ تم تقلید کرتے ہو, اور یہ وہابی جب پھنستے ہیں تو خود تقلید کی طرف بھاگتے ہیں. ابے مقلد اندھے ابے اندھے مقلد تو تم ہو, ایک مسئلہ تیرے سے حل نہیں ہو رہا, ایک مسئلہ تیرے سے حل نہیں ہو رہا. قرآن حدیث سے جواب دے دے نا. الحمدللہ. سن, اگر تو نے جواب دے دیا اللہ کی قسم 1000 روپے تیرے اکاؤنٹ میں بھی ڈالوں گا. ارے اگر تو نے جواب دے دیا تو 1000 روپے دیکھیے سامنے جب گالی بک رہا ہے, یہ ملا کٹ ملا بیٹھ کر کے فتوے دے رہا ہے یوٹیوب پر فیس بک پر. ہاں تو میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کیسے کروں, مجھے نہیں آتا, تو بتا. ہے نا, میں نے کب بولا میں علامہ ہوں؟ سکھانا ہے تو میں علامہ نے ہے. کب بولا میں علامہ ہوں؟ میں نے کب بولا؟ تو نے ابھی بتایا نہیں. تو نے بولا فیس بک پر, تو شرح پڑتا ہے نا. سن تو نے بولا فیس بک پر میں جب پوسٹ کرتا ہوں تو لوگ چڑھتے ہیں. تو جیسے گالی باز کو, تو جیسے رنڈی باز کو, ہے نا, اگر ہم کوئی سوال پوچھ لے تو گالی بک رہا ہے. نہیں تو چھنال کی اولاد. دیکھیں سامنے نگراں, اس کے بارے میں مجھے پتا لگا یہ رنڈیوں کے پاس جاتا ہے یہ, اور رنڈی باز ہے یہ. اس کی شکل دیکھ لینا, اس کی فوٹو ہے میرے پاس, اس کی شکل دیکھ لینا نشیڑی کی. اس کے بارے میں مجھے وضاحت ملی کہ یہ کوٹے پہ جاتا ہے اور یہ لوگوں کو دین سکھاتا پھر رہا ہے. یہ دین سکھاتا پھر رہا ہے. جانا آرام ہے. چل تم رنڈی کے کوٹے پہ جا کے تیرے بس کی بات نہیں ہے, سمجھا؟ جنت میں جاؤ گے. تیری ریکارڈنگ نمبر کے ساتھ یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہوں. چل رہا نمبر کے ساتھ فوٹو کے ساتھ ڈالنا. فوٹو کے ساتھ ڈالوں گا, فوٹو تم کے ساتھ. جیسے پونجیے پتہ نہیں کتنے دیکھے ہیں میں نے. ابے وہابی سے ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا, اور وہابی کہتا ہے کہ میں مقلد نہیں ہوں. سالے جاہل.